اسٹیج پر تشریف فرما علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص شاعر اہل سنت حضرت حافظ و قاری سید محمد عارف صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی والنورانی، صدر اجلاس مولانا غلام سرور صاحب قبلہ اور بھی معزز علماء اہل سنت، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ عشاء کے بعد سے پروگرام شروع ہو چکا ہے اور ذکر چل رہا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، میں کوئی شروع میں ہی بتا دوں، میں جمانے کی نیت سے یا جمانے والا خطیب نہیں ہوں۔ ایک پیغام اور سچی بات آپ کو کچھ بات دیر کے لیے بتاؤں گا، اور جو دلی باتیں ہیں جن کا احساس 24 گھنٹوں میں لگ بھگ 15 یا 14 اکثر ٹائم جن باتوں کا احساس معاشرے کی خرابیاں اور معاشرے کی ذبح حالی کو لے کر کے دل جس کیفیت کا ہوتا ہے، اسی کیفیت کے احساس کو ہم اور آپ کو بیدار کرنا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ آیت بارہا تلاوت کی ہوگی، اور یہ علماء کرام بھی منبر پر تشریف فرما ہے۔ ویسے تو یہاں علماء کرام کی جماعت ہے، حقیقی اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں یہاں مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب آ گیا اور آ کر کے میں اپنی قوم کو جب تک آخرت سے متعلق اور جن کے عرس کی تقریب میں ہم اور آپ حاضر ہیں، یا کسی بھی ولی کے زندگی کے مقاصد و اغراض جب تک سامنے نہ رکھا جائے اور اس کو عملی میدان میں نہ اتارا جائے، بتائیے ہماری زندگی کا کوئی فائدہ ہے؟ گفتگو بڑی سنجیدہ ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف صاف ارشاد فرمایا
26वें पारे की आयत करीमा गवाह है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, ऐ दुनिया के अंदर मेरे बंदो जो बसने वाले बंदे हैं, जो जिंदगी गुजार रहे हैं, आज बरादरी की बुनियाद पर सैयद के अलावा कोई बरादरी की बुनियाद पर अफजल आला नहीं माना जा सकता, कोई जनाबे आली माल की बुनियाद पर अफजल आला नहीं माना जा सकता। यही वलियों की जिंदगी भी कह रही है, यही मुत्तकियों की जिंदगी भी कह रही है, यही अल्लाह के पाकीज़ा बंदों की जिंदगी भी कह रही है। और क्यों ना हो, क्या कुरान करीम ने जो ऐलान फरमा दिया, अगर तुम में सबसे ज्यादा कोई मुअज़्ज़ज़ है, अगर तुम में सबसे ज्यादा कोई पारसा अगर कहलाने के लायक है, वो है कि जो अल्लाह व रसूल के कहने पर चला और अमल करके चला गया। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ये अत्का इसमें तफजील का सीगा है, जो सबसे ज्यादा डरेगा वो अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है। अब हमारे मुआशरे की खराबी देखकर नारा तो हम गौसे आजम का लगाते हैं, बिला शुबा, अगर लगाते हैं कि नहीं लगाते, और लगाना भी चाहिए, अहले सुन्नत वल जमाअत है, मसलके आला हजरत का दम भरते हैं, मगर हमारे आमाल की खराबियां अगर देखी जाएं तो कलेजा मुंह को आता है। आमाल सुधारने के लिए तैयार नहीं है, रातों रात तो तकरीरें सुन ली जाती हैं। हमारी अवाम अहले सुन्नत का मिजाज ये बन गया है, माफ कीजिएगा, जो बड़ी बड़ी डिमांडें करता है तकरीर के अंदर, जो बड़े बड़े नजराने तय करता है, जो बड़ी बड़ी रकमें तय करके यहाँ आना चाहता है, तो आवाम उसी के पीछे चली जा रही है। यहाँ के बनारस के बसने वाले खुशअकीदा लोगों, क्या उन्हें आला हजरत की फतवा रज़िया का ये फतवा मालूम नहीं है? ये रोने का मकाम है, ये इतने पेचीदा मकाम है कि हमारी बदअमलियां इतनी बढ़ती जा रही है कि जिनका भुगतान हम लोग कर रहे हैं और हमारी बदअमालियों का नतीजा है। अपने गिरेबान में सोचो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। क्या तकवा पैसे तय करना है? आपसे ही पूछ रहा हूं। स्टेज पर आकर के ये जाहिर कर दिया जाता है कि हम न इशारतन तय करते हैं, न किनायतन तय करते हैं, जबकि हकीकत हाल अक्सर लोगों की इसके बरअक्स है। क्या जिनके उर्स शरीफ में तशरीफ लाए उनकी यही तालीम है? ऐसी रोजी को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने खबीस रोजी लिखा है, और उसका लुकमा लेने वाले अपनी औलाद को खबीस माल खिलाते हैं। बात समझ में आ रही है सभी अहले स्टेज के? और आप लोग भी समझ लेना, यकीनन आज अक्सर लोग, आपका भी मिजाज बन चुका है कि अगर फुला मुकर्रिर आता या फुला आका तो लतीफे बाजी किस्से कहानियां सुनी जाती, और आज मिजाज अवाम का बन गया है कि फुला मुकर्रिर साहब ने बड़ा हंसाया था और फुला मुकर्रिर साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की थी। याद रखो, जो बदअमली का शिकार हो रहे हैं, साहिबे उर्स के मजार में तशरीफ, यानी जो साहिबे उर्स के उर्स में तशरीफ लाने वाले लोगों और ज़ायरीन किराम, जरा सुन लो, आज यहाँ इस धरती पर और हमारे मुआशरे में ऐसी बदअमलियां यानी जन्म ले चुकी है। मैंने हदीसे पाक के अंदर भी पढ़ा है, उठाइए किताब तस्किरा। ये किताब तस्किरा किसकी है? ये कोई मामूली आलिम दीन नहीं है, ये वो आलिम दीन है जिनको अल्लामा कुर्तुबी के नाम से याद किया जाता है। उठाइए शरहुस सुदूर बिशरही हालिल मौता वल कुबूर। ये कौन से आलिम दीन है जिनको आला हजरत भी अगर याद करते हैं तो इमाम जलालुल मिल्लती वद्दीन के नाम से याद करते हैं। ये वो आलिम दीन है जिन्होंने मेरे आका का दीदार आलमे बेदारी में एक मर्तबा नहीं बल्कि 75 मर्तबा मेरे आका का दीदार फरमाया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
آپ دیکھیے اللہ کے ولیوں کی تعریف و توصیف کیا ہے. میں نے تو کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہے جن کا نام حضرت سعید بن جبیر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من اولیاء اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے اللہ کے ولی کون ہے، بتا دیجئے اللہ کے سچے دوست کون ہے، بتا دیجئے اللہ کے مخلص اور برگزیدہ بندے کون ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد یہ نہیں فرمایا کہ اچھے کپڑے پہننے والے اللہ کے سچے بندے ہیں، یا مال و منال حاصل کرنے والے اللہ کے سچے بندے ہیں، یا شہرت کے طلبگار اللہ کے سچے بندے ہیں، یا جناب علی دنیا کا عہدہ قبول کرنے والے اللہ کے سچے بندے ہیں. بلکہ مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی سنو سنو، اللہ کا سچا بندہ وہ ہے، اللہ کا سچا دوست وہ ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے. اب ذرا صاحب عرس کی زندگی کو دیکھو، ان کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہو، ان کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہو. اب ہمارا اور آپ کا عملی میدان میں دیکھیے ایک آیت کریمہ ہے، غور کریں. تقریر میری مختصر رہتی ہے اس لیے کہ ہم شوقیہ تقریر نہیں کرتے، ہماری قوم سدھر جائے، ہماری قوم راہ راست پر آ جائے، یہی ہمارے لیے انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ ہوگا، نجات کا ذریعہ ہوگا. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، غور کریں. لہا سبعۃ ابواب، یہ گواہ بیٹھے ہیں سارے لوگ، علماء ہیں، حفاظ اور قراء ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں. کتنے دروازے؟ 7 گیٹ ہیں جہنم کے، اور ہر ایک دروازے کا نام دیا گیا ہے. پہلا ہے جہنم. اس کو جہنم کیوں کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّهُ يَتَجَحَّمُ وُجُوهُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. دوسرا طبقہ ہے لظا. لظا بھی قرآن کریم کے اندر آیا ہے. 29 میں پارہ اٹھا کر دیکھئے کلا انہا لظا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. آپ دیکھیں جو یہ دوسرا طبقہ ہے لظا، اس میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ کتاب اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے تدعو من ادبر و تولا، جنہیں توحید کی طرف بلایا گیا مگر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہ کر کے انہوں نے دوسروں کی عبادت شروع کی. اس میں ان لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا کہ جنہوں نے میرے آقا کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کی، چاہے وہ وہابیہ ہو، چاہے وہ نجدیہ ہو، چاہے وہ فرقہ یعنی قادیانیہ کے لوگ ہو، چاہے وہ نستوریہ ہو، چاہے ملکانیہ ہو، چاہے یعقوبیہ ہو، چاہے فرقہ سبائیہ ہو. ادھر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا اس لیے کہ میں طبقے گنا رہا ہوں. دوسرا طبقہ لظا ہے، اس میں بد مذہبوں کو ڈالا جائے گا، اس میں بد عقیدوں کو ڈالا جائے گا، اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا. اور اس طبقے کا کام کیا ہوگا؟ انہا لظا نزاعتا للشوا. اے بنارس کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، جب یعنی بد عقیدہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے اور جس کا بھی عقیدہ خراب ہوگا جب اس میں ڈالا جائے گا نزاعتا للشوا تو چمڑی ادھیر لے گا، اے چمڑی یہ کھال کھینچ لے گا. نزاعتا للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعا. یہ سارے کے سارے معاملات وہاں پیش آئیں گے. اس سے پتا چلا قربان جائیے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت پر کہ انہوں نے ہم اہل سنت پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ جب بھی علم غیب مصطفیٰ پر حملہ ہوا یا کسی بھی طریقے سے میرے آقا کی عظمت پر حملہ ہوا تو امام احمد رضا کا قلم اٹھا اور ان کا قلعہ قبا کر دیا. انہا لظا. اس سے ثابت ہوا کہ کبھی بھی اپنا عقیدہ متزلزل مت ہونے دینا، ہمیشہ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنا، یہی سنیت اور یہی سچا نشان ہے. برداشت کرو گے تھوڑی دیر اور کہ نہیں؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر ثبوت دے دو. میری بھی عادت ہو گئی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے نزاعتا للشوا. تیسرا طبقہ دیکھیں،
تیسرا طبقہ کیا ہے یہ کتاب کے حوالے سے بول رہا ہوں، اور ایک بات قیمتی بولنا چاہتا ہوں، اور نوجوانان اہل سنت ہمارے بزرگ بھی ہیں، سبھی ذہن نشی کر لے اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، ورنہ ہم اور آپ کہاں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تیسرا طبقہ بتایا گیا، یعنی تیسرا طبقہ حطمہ ہے، یہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ سورۃ پاک کو اگر آپ اٹھا کر دیکھو گے تو یاد بھی ہوگی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ یہ حطمہ طبقہ کیا ہے؟ اس طبقے میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ اس طبقے میں اگر پوچھا جائے تو قرآن کریم نے خود ہی بتا دیا، جو پیٹ پیچھے بدی کرتے ہیں، غیبت و چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہیں، اور آج کی دنیا میں تو اسٹیجوں پر بھی جھگڑے کی نوبت آ گئی ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور ایک دوسرے کی تذلیل و تحقیر کرتے ہیں۔ انا کا پہاڑ بالکل بڑا کر لیا ہے، حسد کا پہاڑ بالکل بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معاف کیجئے گا، میں ان کی برائی کے در پہ نہیں ہوں، میرا ان سے کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کے اندر یہ برائیاں دیکھ کر کے بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ اسٹیجوں پر جب یہ باتیں آتی ہیں اور ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جب یہ باتیں پھیلتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں غیبت و چغلی کا وہ بازار گرم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اگر ایک مومن خوش عقیدہ ہے، دوسرے مومن سے مل رہا ہے تو تیسرے کی برائی کرتا چلا آ رہا ہے، کوئی عالم دین کی برائی کرتا چلا آ رہا ہے، کوئی سید کی برائی کرتا چلا آ رہا ہے، کوئی حافظ و قاری صحیح عقیدے والے کی برائی کرتا چلا آ رہا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا، اے بنارس کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، آج بتاؤ چغلی اور غیبت کا بازار گرم ہے کہ نہیں ہے؟ یہی مستان شاہ بابا کی زندگی میں اگر اٹھا کر دیکھو گے تو ایک سچے ولی کی زندگی میں یہ ملے گا، جب وہ جاگ رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب وہ سونے کی تیاری کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب اٹھتا ہے تو وضو کرتا ہے، رات کی تنہائیوں میں جب اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے تو پوری دنیا آرام کے ساتھ سوتی ہے، مگر اللہ کا پیارا بندہ وضو کر کے اپنے خانہ دل کو منور کرتا چلا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ اولیاء کانفرنس حضرت مستان شاہ رحمت اللہ علیہ الحطمہ، اور یہ وادی حطمہ کے اندر ڈالے جائیں گے الحطمہ، اور اس کا کام کیا ہوگا جانتے ہو؟ توجہ کے ساتھ سننا، اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو آپسی عنا اور چپقلش کی بنیاد پر غیبت و چغلی کا بازار گرم کرتے ہیں، اور اس کا کام کیا ہوگا جانتے ہو؟ حدیث پاک کے اندر بھی الفاظ ہیں اور روایتوں میں آیا ہے، یأکل العظام واللحوم، جب وادی حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا تو یہ ہڈیوں کو بھی کھائے گا اور یہ گوشت کو بھی کھائے گا۔ کتنا خطرناک طبقہ ہے اور کتنا زبردست طبقہ ہے۔ یأکل العظام واللحوم، یہ گوشت کو بھی کھائے گا اور جناب عالی یہ ہڈیوں کو بھی کھائے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہے، آج ہم ان عذابوں سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بس ہم یعنی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، ہم نام و نمود کی جگہ اکثر لوگ معاف کیجئے گا شہرت کے طلبگار ہیں، ریاکاری اور دکھاوا یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ عام سے عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طبقہ سقر ہے، نام سنا ہوگا سقر، اے قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا، ما سلککم فی سقر، پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم کو سقر میں کیا چیز لے گئی، آخرکار کیوں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پوری پوری رات تقریریں سنی جاتی تھی، مگر فجر میں بالکل سناٹا رہتا تھا، اور اکثر لوگ ظہر اور عصر اور ساری چیزیں اگر چاہیے یعنی کفار و مشرکین کی بابت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مگر میں آیت کے مفہوم کے اعتبار سے اور اپنے عملی میدان کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا عمل کیا ہو گیا ہے اور ہم لوگ کس تناظر میں ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں یار ہم ولیوں کا دامن تھامے ہوئے ہیں، ہم ولیوں کا دامن تھامے ہوئے ہیں، آخرکار ہمارے ساتھ مصیبتیں کیوں آ رہی ہے، ہمارے ساتھ یہ تنا تنی کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یعنی یہ ذلت و رسوائی کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ اٹھائیے
سورہ نور کی آیت کریمہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آگے عورتوں کے تعلق سے بھی بیان فرما دیا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء۔ یہ سب آیت کریمہ غیر اولی الاربا کا بھی لفظ ہے اس میں، یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں مختصر سے وقت میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، خدا را اپنے آپ کو عملی میدان میں اتاریے۔ کہاں ہیں ہم اور آپ؟ غافل ہیں ہم اور آپ، نام و نمود کے چکر میں نہ پڑیں۔ آج ہم رو رہے ہیں، آج دیکھیے ہماری زکوٰۃ کے مال کو لے لیجئے، اللہ نے کتنے بڑے بڑے لوگ ایسی دنیا میں بنائے ہیں جو مالک نصاب ہیں، کیا وہ صحیح انداز میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ میں دلی بات بتا رہا ہوں، میں یہاں تقریر اور قابلیت کا لوہا منوانے کے لیے نہیں آیا، نہ میرا یہ ذوق و شوق ہے کہ بنارس کے بسنے والے لوگ مجھے بار بار بلائیں، مگر یہی دیکھ لیجئے آج کتنے صاحب نصاب ایسے ہیں جو خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فقراء میں کتنا حصہ ان کا پہنچ رہا ہے اور مصارف میں کتنا حصہ ان کا پہنچ رہا ہے۔ قرآن کریم کی 10ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر ان کا واقعی ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو 30 سال کی ہو گئی ہیں، 35 سال کی ہو گئی ہیں، مگر غربت و افلاس کا یہ عالم ہے کہ غربت کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، افلاس کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، غربت کی وجہ سے وہ لاچاری کی چکی میں پس رہی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو لوگ پیسے والے روپے والے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ تو اچھے دل سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، مگر اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، کوئی ان کو عطا پتہ نہیں ہے، بس جس کے من میں جو آیا جہاں آیا وہ دے دیا۔ میرے مال کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہ ہوئی، میرے مال کا قصہ کیا ہوا؟ جبکہ قرآن کریم میں میرے دوستو فرمایا گیا جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، مراد یہی ہے کہ جو غریب اور فقراء ہیں جس کا وہ حق ہے اس کو ادا نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔ یاد رکھیں کہ جو صاحب نصاب ہے اگر انہوں نے اپنے زکوٰۃ کا مال ادھر ادھر خرچ کر دیا جس کی بنیاد پر ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی یا بنا تحقیق کے خرچ کر دیا، ہمارا مال گیا تو گیا کہاں؟ ہمارے مال کا معاملہ ہوا تو ہوا کیا؟ تو قرآن کریم میں فرمایا گیا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن اسی مال کو گرم کیا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم، ان سے ان کی کروٹوں کو مطلب داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا جمع کیا ہوا مال ہے، یہ تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہے، اب چکھو جس کا تم یعنی جو تم جمع کرتے تھے اس کو۔ یہ حال ہے ہم لوگوں کا، اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، اللہ ماشاءاللہ جو زکوٰۃ کے برابر غافل ہیں، اور ہم اور آپ احساس میں مبتلا ہیں کہ ہم کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کتنا اچھا جیون گزار رہے ہیں، کتنا اچھا معاملہ ہے ہمارا۔ ارے دیکھیے جناب عالی جو جہنم کا طبقہ ہے، یاد رکھیں جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا میرے جسم کا رونگٹا کھڑا ہو گیا خوف کے مارے۔ میں نے جب یہ پڑھا سعیر نامی طبقہ، تو سعیر نامی طبقے کے اندر میں نے پڑھا کہ اس میں جب سے آگ جلی ہے کبھی بھی نہیں بجھی ہے۔ یہ غور کر لیں مجمع والوں، یہ باتیں کڑوی لگتی ہیں کیونکہ مزاج پہ اترتی نہیں، مزاج کے مطابق نہیں ہے، ہمیں آپ کے مزاج پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں آخرت کا مزاج لے چلنا۔ اور یہ دیکھیں کہ جب سے یہ طبقہ پیدا کیا گیا ہے اس میں آگ کبھی بھی نہیں بجھی ہے۔ اور آگے چلیں فیہ منذ یعنی منذ خلق 300 بیت، اس میں 300 گھر ہیں آگ کے۔ یہ سبق ہے، تقریر نہیں ہے،
موجودہ زمانے کی تقریب نہیں ہے، 300 گھر ہیں اور ہر گھر میں 300 قصر، 300 محل ہیں، وفی کل قصر الحیات والعقارب والسلاسل والقیود والاغلال، ہر گھر میں یعنی 300 گھر ہیں اور ہر 300 گھر میں 300 محل، اور ہر 300 محل میں کیا ہے جناب عالی جانتے ہیں؟ ہر 300 محل میں کیا ہے؟ الحیات، سانپ ہیں، کیا ہیں بولو؟ سانپ ہیں، والعقارب یہ سب جانتے ہیں بچھو ہیں، والقیود بیڑیاں ہیں، والسلاسل زنجیریں ہیں، والاغلال گلوں کے توق ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا اس سعیر میں کون ڈالا جائے گا؟ ایک روایت میں یہ آیا جن لوگوں نے مال و منال جمع کیا ہے سیٹ بن گئے ہیں اور جو بڑے بڑے اعلیٰ عہدیدار بن گئے ہیں، لیکن رمضان کا معاملہ کہاں گیا؟ کبھی زکوٰۃ کا حساب نہیں لگایا، اس کے اندر اس طبقے کے اندر وہ بھی ڈالا جائے گا۔ الحیات اس میں سانپ ہیں، اور سانپ بھی کیسا؟ میں نے مشکات شریف کی حدیث کے اندر پڑھا، سانپ بھی ایسا کہ اگر وہ دنیا میں ایک پھونک مار دے ما انبتت خضیرہ، کبھی بھی وہ سبزہ نہ اگائے۔ اس میں عقارب ہے، بچھو ہیں، اور بچھو بھی کیسے کیسے؟ کل بغالب تہمی، خچر کی گردنوں کے برابر لمبے لمبے بچھو ہیں۔ والقیود اور اس میں بیڑیاں ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو یا اس کے مستحق کو نہ پہنچانے والے کو اس کے ہاتھ کو باندھا جائے گا، اس کے پیروں کو باندھا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر صاحب ثروت تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر مال و منال جمع کیا کرتے تھے، مگر خوش دلی سے انہوں نے اپنا پیسہ زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے اور کس مصرف میں جا رہی ہے انہوں نے بنا تحقیق و تمحیص کے نکال دیا۔ آج ان کی جزا اور سزا یہ بھگتتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جان لیں مولانا صاحب ذرا قاعدے سے اور یاد کر لیں اس بیان کو۔ اور ایک طبقہ حاویہ ہے، اس حاویہ طبقے میں کون ڈالا جائے گا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ڈالے جائیں گے، جو سیدنا سرکار امیر معاویہ کی بارگاہ میں، وہ ٹاپک نہیں ہے، بہت ساری تقریر مفتی شہزاد صاحب کی زبان سے سنی ہوگی، اس ٹاپک پر ان کا مشہور خطاب ہوتا ہے اور وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور علماء کرام ہمارے بولتے ہیں، مگر اجمالاً یہ طبقہ انہی کے لیے ہے کہ جو سیدنا امیر معاویہ کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو اس میں ڈالا جائے گا۔ جو بھی ان کی شان میں زبان طعن دراز کرتا ہے، فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، وہ حاویہ کے کتوں میں سے، جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، یہ اپنا الگ مقام رکھتا ہے یہ ٹاپک۔ اب ذرا دیکھیں یہ 7 طبقے ہیں، ان کا کتنا سخت عذاب ہے، ذرا بنارس کے لوگوں دیکھو۔ اے میرے دوستو، اگر آپ پرہیزگاری اختیار کرو گے، آپ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرو گے، آپ سچے دل سے سادات کرام کا احترام کرو گے، توجہ کریں ذرا تقریر سنیں۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ اگر آپ دنیا میں پرہیزگاری اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، حضرت صاحب عرس کی زندگی کے مطابق چلو گے، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لو گے، تو اٹھائیے شرح الصدور کتاب کا نام ہے، اس کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے۔ بارہا میں اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں، حدیث قدسی ہے۔ وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ عن طريق يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لملك الموت انطلق إلى ولي، انطلق إلى ولي، انطلق إلى ولي فإني قد أحببت جربته بالسراء والضراء فوجدته أحب إني لأريد أن أريحه من هموم الدنيا وغمومها، من هموم الدنيا وغمومها، فيجيء ملك الموت عنده فيجلس ملك الموت معه ومعه 500 من الملائكة ومعهم حنوط من حنوط الجنة ومعهم كفن من أكفان الجنة۔ پوری لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ذرا دیکھیں۔ اے اسٹیج کے بسنے والے ہمارے علماء کرام اور اے عوام اہل سنت، اگر آپ پرہیزگاری اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ نے حدیث قدسی کے اندر کیا بیان فرمایا؟ توجہ سے سنو، ذرا غور کرو۔ پرہیزگاری اختیار کرو گے تو یہاں بھی انعام و اکرام ہے، اور اگر پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے تو یہاں بھی تمہارے لیے وبال کی بات ہے اور آخرت میں بھی وبال کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ فرمائے گا جب پرہیزگار کی زندگی کے جانے کا وقت آئے گا اور وہ دنیا کو الوداعی سلام کہے گا، تو ملک الموت سے کہتا ہے انطلق الی ولی، میرے ولی کے پاس چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جسے ولی فرمائے اس کے مقام کا کیا عالم ہے، اس کے مرتبے کا کیا عالم ہے۔ اللہ فرمائے گا انطلق الی ولی، اے میرے مقرب فرشتے،
ملک الموت میرے ولی کے پاس چلے جاؤ، فَأْتِنِي بِهِ اور اس کی روح کو نکال کر میرے پاس لاؤ. سمجھ لینا سب لوگ. فَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُهُ بِالسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ اس لیے کہ میں نے اس کو خوشی میں بھی آزمایا اور غم میں بھی آزمایا، لیکن اللہ فرمائے گا فَوَجَدْتُهُ أَحَبَّ میں نے اس کو اپنا محبوب بندہ پایا. فَوَجَدْتُهُ أَحَبَّ میں نے اس کو اپنا محبوب بندہ پایا. ان بچوں سے کہنا چاہوں گا زیادہ مٹر گٹسیاں نہ کریں، تقریر بڑی غور سے سنیں، یہ زیادہ باتیں نہ کریں. ہماری عوام اہل سنت اس بات کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی پڑھنے والا آئے آرام سے پڑھے. اصل میں گھروں سے سبق ختم ہو چکا ہے، ساری ذمہ داریاں مقررین کی رہ گئی ہیں. ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم جاتے ہیں تو عشاء کی نماز سے بھی غافل. عورتوں کا حال یہ ہو چکا ہے، حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا، ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس حدیث پاک کو چھوڑ رہا ہوں. معاشرہ کیوں نہ تباہ و برباد ہو، نام ظاہری اعتبار سے مستان شاہ بابا کا لیا جاتا ہے، نام ظاہری اعتبار سے پیران اعظام کا لیا جاتا ہے، مگر سورہ نور کی آیت کریمہ پر عمل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا مومنینہ سے فرما دیجئے، عورتوں سے فرما دیجئے، مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارہن اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر کے چلے، راستے میں چلے. آج ہماری لڑکیوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھا جائے ہم کہاں سے واویلا مچاتے ہیں. ہماری لڑکی غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، ہماری لڑکی ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، العیاذ باللہ دین سے پھرتی چلی جا رہی ہے. ہماری لڑکیاں یعنی فتنہ ارتداد میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر غور کیا جائے تو ہمارا قصور ہے، اس لیے کہ ہم نے آیت پردہ کی تعلیمات سے ان کو روشناس نہیں کرایا، ہم نے نہیں بتایا. اے میری پیاری بیٹی جب دروازے سے نکلے تو یغضضن من ابصارہن، یہ قرآن کا فرمان ہے، اپنی نگاہ کو نیچی رکھ کر کے چلنا، اپنی نگاہ کو پست کر کے چلنا. آج وہ جا رہی ہے تو نگاہ چاروں طرف کو گھما کر چلی جا رہی ہے، اجنبی لڑکے سے آنکھیں ملا رہی ہے، اجنبی شخص سے آنکھیں ملا رہی ہے، اجنبی انسان سے باتیں کر رہی ہے. اب بتاؤ جب قرآن کریم کی آیت کی مخالفت کرے گی آپ کی اور ہماری صاحبزادی، تو مؤاخذہ صرف صاحبزادی سے نہیں ہوگا، اس کے باپ سے بھی پوچھا جائے گا، اس کی ماں سے بھی پوچھا جائے گا، اس کے تربیت کرنے والوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب تم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا تو خالی کیا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا تھا، یا مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگا کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس طریقے سے عقیدوں کے لیے آئے تھے، اسی طریقے سے عملی میدان میں مضبوطی کی دعوت دینے کے لیے عملی میدان میں کھڑے اترو گے تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور وہاں. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شبیر صاحب قبلہ. اور آگے چلے اجمالی طور سے ذرا بچوں دیکھو، یہ ہماری نسل ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ اگر محنت سے نہیں پڑھیں گے تو زندگی ان کی کالی سے کالی ہو بھی سکتی ہے، اور اگر محنت سے پڑھیں گے یہاں علماء کی جماعت ہے، اگر ہمارے بچے چاہیں تو اپنا مستقبل سنوار سکتے ہیں، تابناک کو روشن کر سکتے ہیں. ابھی چھوٹی عمر ہے، دھیرے دھیرے جب ان کی تربیت کی جائے گی تو تراشے جائیں گے تو بہترین عالم دین بنیں گے. آگے چلیے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ قرآن کریم نے حکم دیا تھا کہ اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. اور آگے چلے، آگے قرآن کریم نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اپنا سنگار دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں. آج ہم رو رہے ہیں، ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہم ولیوں کا فیضان لوٹتے ہیں، بے شک ولی مدد کرتے ہیں. میں اگر سنانے پہ آ جاؤں تو 40 حدیث اولیاء کرام مدد کرتے ہیں، اس پر 40 حدیث آپ کے سامنے اسی مجلس میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں عملی میدان میں اتارنا چاہتا ہوں. ہم کرامات کو بھی بیان کر سکتے ہیں، ہم اولیاء کرام کے فضائل و مناقب کو حدیث پاک کی روشنی بھی بیان کرنے پر قادر ہیں، غوث و رضا کی عطا سے ہم قادر ہیں الحمدللہ. مگر دیکھیے کلیجہ منہ کو آتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قرآن نے حکم دیا تھا اپنے سنگار کو ظاہر نہ کریں. مگر لڑکیوں کا حال یہ ہے، اپنا دوپٹہ اپنے گریبانوں پر ڈالتی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ فیشن والے کپڑے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہن کاسیات عاریات. آج کل قیامت کا زمانہ جب قریب آئے گا تو لڑکیاں اتنے پتلے کپڑے پہنیں گی، کاسیات کپڑے پہنے ہوں گی، مگر عاریات حقیقت میں وہ برہنہ نظر آئیں گی. اتنا باریک کپڑا ہوگا کہ ان کے اندر کا حصہ نظر آئے گا. یہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا جب ہم اپنی لڑکیوں کو باریک کپڑے پہنائیں گے، باپ دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، ارے ہماری لڑکی ماڈرن زمانے کے اندر جی رہی ہے، ہماری لڑکی کامیاب سے کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسی سوچ باپ رکھ رہا ہے، ایسی سوچ ماں رکھ رہی ہے. سورہ نور کی آیت کریمہ نے تو یہ کہا تھا، یہ حکم دیا تھا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی اپنا سنگار
سنگار ظاہر نہ کرے. لڑکیاں ہیں گلی گلیاروں میں جا رہی ہے, اجنبی سے سنگار ظاہر کر رہی ہے, اجنبی سے کلام کر رہی ہے, اجنبی سے باتیں چیتیں کر رہی ہے, اجنبی سے چیٹنگ کر رہی ہے, اجنبی سے واٹس ایپ پر بڑے یعنی میسج کا دور چل رہا ہے, راتوں رات نہیں سو پا رہی ہے. بتائیے ایسے ماحول میں تباہی آئے گی تو کیا آئے گا؟ ایسے حالات میں مشکل کا سامنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایسے حالات میں لڑکی غیر کے ساتھ جائے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ ہمیں ماننا پڑے گا اگر ہم قرآن کریم کی آیت پر عمل کریں, اگر سچے معنی میں مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کریں, اگر سچے معنی میں حضرت مستان شاہ کی زندگی کو لے کر چلے تو ہماری لڑکیوں کی عزت یہی کام رہے گی اور آخرت میں بھی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور دیکھیں ذرا اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹے ڈالے رہیں, یہ قرآن کا حکم ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈالے رہیں. اس بات کو سکھایا کرو گھروں کے اندر, تعلیم و تلقین. باپ بھی ذمہ دار ہے, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. لڑکی کا اگر دوسرا کوئی شکایت کرتا ہے تو باپ برا مان جاتا ہے, لیکن جناب عالی سوچنا چاہیے. وَلَا يُبْدِينَ زینتہن, یہ ذرا دیکھیں اپنے سنگار کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے, اپنے سسر کے سامنے اگر بوڑھا ہے, یا جناب عالی اپنی بھتیجیوں کے سامنے, اپنے بھتیجوں کے سامنے, اپنے بھانجوں کے سامنے, یا نابالغ بچوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے, یا اپنے جیسی دوسری عورتوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. قرآن نے تو یہاں تک حکم دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ, اپنے چلتے وقت اپنے ایک پیر کو دھم دھم زور سے نہ رکھیں زمین پر, اس لیے کہ جب رکھیں گی تو ان کے چھپا ہوا سنگار ظاہر ہوگا, اور چھن چھن کی آواز جائے گی تو دوسرا انسان کان لگائے گا اور اس کو دیکھے گا. یہ قرآن کریم نے فرما دیا. اب بتائیے کہاں قرآن کریم کا حکم؟ اور آج اگر ہماری صاحبزادیاں, ہماری بیٹیاں, ہماری خواتین بہنیں اگر اسلام کے اعتبار سے, قرآن کریم کے اعتبار سے عمل کر لیں تو بتاؤ ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ہرگز نہیں کرنا پڑے گا. آج عورتوں کا حال یہ ہو چکا ہے, نماز کا مسئلہ لے لیجئے جناب عالی, 8 دن گزر جاتے ہیں نماز پڑھے ہوئے اللہ ماشاءاللہ. کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں, مگر اکثر خواتین کا, مسلمان خواتین کو کہہ رہا ہوں, مسلمان سنی خواتین جو اپنے آپ کو کہلاتی ہیں اور ہے بھی سنی ٹناٹن الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ماننے والی, مگر بدعملی کا یہ عالم ہے کہ مسلح تو پورا پابندی کے ساتھ بچھا ہوا ملے گا مگر نماز نہیں پڑھتی ہے. قرآن جہیز میں دیا جائے گا مگر تلاوت قرآن سے بالکل عاری و غافل نظر آتی ہے. یہ ہمارے عمل کا مجموعہ ہو چکا ہے. اٹھائیے ذرا حدیث پاک کا جملہ, اللہ نے فرمایا کہ جب پرہیزگار کی روح کو نکلنے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے ولی کے پاس چلے جاؤ, انطلق الی ولی, میرے دوست کے پاس چلے جاؤ. اور جھوٹ اور دبدبے کا یہ عالم ہے, ہم مقرر اتنا جھوٹ پیدا ہو گیا ہے جو پیشہ ور خطیب کہلاتے ہیں. بھئی ہر جگہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہے. ایک مقرر صاحب کی تاریخ لی گئی, نام نہیں لوں گا, لیکن زبان اس لیے کھول رہا ہوں کہ حالات کیا کہہ رہے ہیں. ان سے میں نے کہا حضور آپ کی تاریخ چاہتے ہیں فلاں مقام پر. کہا کہ حضرت میں آ جاؤں گا مفتی صاحب لیکن اڑیسہ میں ہوں میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں, کھل کر بتائیے کیا مقصد ہے اس جملے کا. انہوں نے کہا حضور آپ تو جانتے ہیں 15,000 آنے کی فلائٹ کے اور 15,000 پلس نذرانے کے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 15 کا پہاڑا تو آپ کو یاد ہی ہوگا. بتائیے 15 دنی کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ ہی بتائیے, 15 دنی 60 تو نہیں ہوتا ہے, کبھی 60 ہوتا ہو کہ نہیں, 15 دنی 30 ہوتا ہے. 30,000 روپے ذرا آپ ان سے کمیٹی والوں سے کہہ دیں تو میں اڑیسہ سے فلائٹ لے کے آ رہا ہوں. یہ میرے ساتھ کا واقعہ ہے. اتفاق سے میں بریلی سے اپنے گھر رامپور جا رہا تھا, میرا آٹو ادھر سے ہی گزرتا ہے. وہی مقدر اور وہی خطیب لنگی اور بنیان میں یعنی نل پر بالٹی بھر رہے تھے, پانی کی بالٹی لے کر کے گھر میں جا رہے تھے. میں نے سواری رکوائی اور کہا بھائی انہیں سلام کر کے ضرور آؤں گا. آٹو والے نے آٹو روکا, میں نے بھی سلام ہی کیا. میں نے کہا حضرت آپ کی فلائٹ کی لینڈنگ یہیں ہوئی ہے یا کہیں اور ہوئی ہے؟ ابھی اتار کر فلائٹ کی آپ کو گئی ہے اکیلے کو یا کہاں تھے؟ اب ان کے چہرے کا یعنی رنگ
فق ہو گیا اور وہ دیکھتے رہ گئے. یہ رونے کا مقام ہے, میری ان سے ذاتی پرسنل دشمنی نہیں ہے, اللہ کرے انہیں خوب نوازا جائے, قوم بہت نوازے, میرے علماء اہل سنت بار بار ترقی کریں, لیکن ہم اپنا عمل سدھاریں خدا را, اس لیے کہ شریعت عوام کے لیے بھی ہے اور شریعت خواص کے لیے بھی ہے, شریعت عوام اہل سنت کے لیے بھی ہے اور شریعت خواص سے اہل سنت کے لیے بھی ہے. میں نے جب یہ جملہ کہا تو انہوں نے کہا حضرت بات بنانی پڑتی ہے, یہ دنیا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, آپ کس زمانے میں جی رہے ہیں, آپ بڑے سادہ انسان ہو اور آپ کے اندر چٹک مٹک نہیں ہے, اسی لیے زمانے میں گمنام ہو. انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سنائی مگر میں نے ایک جملہ نہ کہا, میں یہ کہہ کر کے رخصت ہو گیا, حضرت یہ کذب ہے, دروغ گوئی ہے اور آپ کو اس سے باز آ جانا چاہیے, ورنہ قوم کے پیسے کے سوال کا ہر حساب لے لیا جائے گا اور قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اس رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیا جائے گا جب وہ رب پوچھے گا. اسی حدیث پاک کا دوسرا جملہ یہ بھی ہے, وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ, اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا جب گناہگار کی روح کو نکلنے کا وقت آئے گا تو اللہ فرمائے گا انطلق الی عدوی, میرے دشمن کے پاس چلے جاؤ, میرے دشمن کے پاس چلے جاؤ. ملک الموت آئیں گے اور اکیلے نہیں آئیں گے, 500 فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں کیا ہوگا, وَمَعَهُمْ صَفُودٌ مِّن نَّارٍ. اگر ڈکشنری کے اندر دیکھو گے, لسان العروض کے اندر دیکھو یا تاج العروض کے اندر دیکھو یا لسان العرب کے اندر دیکھو یا مختار الصحاح کے اندر دیکھو یا مصباح اللغت کے اندر دیکھو یا المنجد کے اندر دیکھو, کسی بھی لغت کی کتاب میں اگر دیکھو گے تو اس کا میننگ ملے گا سین فے واو دال, اس کا معنی ہوتا ہے لوہے کا آنکڑا, لوہے کا آنکڑا جس پر کباب کو سیکا جاتا ہے. جب وہ فرشتے گناہگار کی روح کو نکالنے کے لیے آئیں گے, ان 500 فرشتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا نہیں بلکہ آگ کا آنکڑا ہوگا. اور میں نے حدیث پاک کے اندر یہ پڑھا ہے, جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے اس کو ڈالیں گے, فَإِذَا وَصَلَ إِلَى بَطْنِهِ وَوَصَلَ إِلَى فَخِذِهِ وَإِلَى شَعْرِهِ وَإِلَى لَحْمِهِ وَإِلَى عَظْمِهِ, جب وہ آنکڑا ڈالا جائے گا تو اس کی بال کو پار کرتا ہوا, اس کی کھال کو پار کرتا ہوا, اس کے گوشت کو پار کرتا ہوا, اس کی ہڈیوں کو پار کرتا ہوا چلا جائے گا, اور اس وقت وہ مرنے والا احساس کرے گا کہ کیا ہی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے بنارس کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں, اگر ان عذاب قبر سے محفوظ ہونا ہے, اگر جاگنے کے وقت کے عذاب سے محفوظ ہونا ہے, تو مسلک اعلیٰ حضرت کی سچوں معنی میں عمل پیرا ہونا پڑے گا اور یہ واقعی نعرہ لگانا پڑے گا اور فخر سے کہنا پڑے گا ہم وہ سنی ہیں جو امام نے ہمیں عقیدوں کی تعلیم دی اس پر بھی قائم ہیں اور عملی میدان میں بھی مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں, انشاءاللہ کامیاب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن شہنشاہ اولیاء کانفرنس. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی دیر اور برداشت, یہ آپ دیکھیں فضائل چل رہے ہیں. خدا را اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرو, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب پرہیزگاری اختیار کرو گے تو ملک الموت آئیں گے اور 500 فرشتے ہوں گے ان کے ساتھ. ہر فرشتے کے ساتھ کیا ہوگا جانتے ہو, ہر فرشتے کے ساتھ حنوت من حنوت الجنہ, جنت کی حنوت نامی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوگی. ومعہم کفن من اکفان الجنہ, اور جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوگا. اللہ اکبر. آپ تو بعد میں مارکیٹ میں کفن لینے کے لیے جائیں گے, لیکن پرہیزگار کے لیے پہلے جنتی کفن آ رہا ہے, پرہیزگار کے لیے پہلے حنوت نامی خوشبو کا اہتمام ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور پرہیزگار کے لیے اچھے سے اچھے خوشبو کا اہتمام کا انتظام. دیکھیے درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. مجھے وقت کا احساس ہے, ہمارے سید صاحب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور میں تقریر کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا, اسی گفتگو پر اپنی تقریر سماپت کر دیتا ہوں. اس لیے ضروری ہے دیکھو, غور کرو, درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. سبحان اللہ.
خلیفہ حضور قائد ملت حضرت سید محمد ولی احمد قادری رضی اجازت ہے اللہ تشریف فرما ہے. بس آپ سبحان اللہ. تشریف رکھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو توجہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ خلیفہ حضور قائد ملت تشریف فرما ہو چکے ہیں اور ہم حضرت کے بھی بیان سے انشاءاللہ مستفیض و مستنیر ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو علامہ جلال الملت والدین نے حدیث پاک تخریج فرمائی ابو یعلا کے حوالے سے، کیا پرہیزگاری نذرانہ طے کرنا ہے؟ تو یہ علماء بتائیں گے ہرگز نہیں. سارے علماء کو پتا ہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں مال خبیث لکھا ہے. کیا پرہیزگاری نماز سے دور رہنا ہے؟ بتائیے نہیں. پرہیزگاری نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں ہے. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ پرہیزگاری کیا زکوٰۃ نہ دینے میں ہے؟ نہیں، بلکہ زکوٰۃ دے کے نام پرہیزگاری اور تقوی شعاری ہے. پرہیزگاری تہجد پڑھنا ہے، پرہیزگاری قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، پرہیزگاری اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنا ہے. یہ تقوی شعاری ہے، پرہیزگاری ہے. ایسا پرہیزگار جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے ملک الموت انطلق الی ولی فاتنی بہ فانی قد جربتہ بالسراء والضراء فوجدتہ احب انی لارید ان اریحہ من هموم الدنیا. اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے ملک الموت جاؤ میرے محبوب بندے کے پاس جاؤ اور اس کی روح کو نکال کر میرے پاس لاؤ، اس لیے کہ میں نے اسے خوشی میں بھی آزمایا، میں نے اس کو غم میں بھی آزمایا، مگر دونوں عالم میں اپنا شکر گزار بندہ پایا. اے ملک الموت جاؤ، اس نے دنیا میں میرا شکر ادا کیا، آج میں دنیا کے غموں سے اس کو آزاد کر دینا چاہتا ہوں. فوجدتہ احبا، میں نے اس کو اپنا محبوب بندہ پایا. انی لارید ان اریحہ من هموم الدنیا وغمومها، آج میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے غموں سے آزاد کر دیا جائے. یہ جب بھی دنیا میں تھا اگر عالم تھا تو یہ بد مذہبوں سے مقابلہ کیا کرتا تھا، دفاع کیا کرتا تھا اہل سنت والجماعت کا، رافضیوں کا رد کیا کرتا تھا. رد بد مذہبہ اپنا فریضہ یہ سمجھتا تھا اور قوم کو عملی میدان میں اترنے کی دعوت دیا کرتا تھا اور اس کا خود بھی عمل مضبوط تھا. یہ فتنہ اور فساد سے دور تھا، یہ نفاق سے دور تھا، یہ بڑے بڑے گناہوں سے دور تھا. اس کی کام جب بھی ہوا یہ مجلس کے اندر چلا گیا، اس کا کام جو بھی ہوا علماء سے ملنے کے لیے چلا گیا، پیران اعظام سے ملنے کے لیے چلا گیا، سادات کرام کی عظمت میں اس نے زندگی گزاری، تعظیم و توقیر میں. لاؤ آج اس کو دنیا کے غموں سے آزاد کر دیا جائے. آج ہم کس کا رونا روتے ہیں کہ ہم آج ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ یہ اپنے کرتوت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اپنے اعمال کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اس لیے کہ نمازوں سے ہم غافل ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہم غافل ہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی روزانہ قرآن کریم پڑھتا ہوگا، بہت چند حضرات ایسے ہوں گے جو قرآن کریم کے روزانہ تلاوت کیا کرتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. مگر اکثر مسلمانان اہل سنت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ غیبت و چغلی کا بازار اگر لگ رہا ہے تو ایک کی بجائے 4 اکٹھا ہو جائیں گے اور 4 کی بجائے 10 اکٹھا ہو جائیں گے اور پورا قہقہے کی مجلس سج جائے گی. مگر یاد رکھنا یہ قہقہے کی مجلس یہاں تو سجا سکتے ہو مگر غیبت کرنے والوں کے لیے جہنم کا طبقہ انتظار کر رہا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انها علیہم موصدہ فی عمد ممددہ. یہ طبقہ انتظار کر رہا ہے. دنیا میں جو غیبت کر رہے ہو لکھی جا رہی ہے، جو علماء اہل سنت کے بہتان تراشی میں لگے ہوئے ہو وہ بھی سب درج ہو رہا ہے. سب کا حساب چکتا کر دیا جائے گا اور سب کو اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا. اس لیے تقوی شعاری میں زندگی گزارو. خالی نعرہ لگا کر کے خالی حضرت کے ہاتھ چوم لیے اور دل میں یہ بوال پیدا کر لیا کہ ارے یار دباؤ میں آ کر کے ہاتھ چوم لیے، حضرت سامنے آ گئے تو مسکرا کر بات کی اور حضرت ذرا آگے چلے گئے تو وہی غیبت کی زبان درازی شروع ہو گئی. ارے یہ تو ایسے مولانا ہے ویسے مولانا ہے. علماء اہل سنت کی شان میں طرح طرح کی باتوں سے بچو اور دل سے بھی
بھی عظمت بجا لاؤ اور زبان سے بھی عظمت بجا لاؤ، اس لیے کہ زبان کا گناہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کو روک کر کے مجھے ایک حدیث پاک دوسری یاد آ رہی ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، سارے علماء کرام کی زبان زد ہوگی اور مشہور حدیث پاک ہے۔ عن معاذ بن جبل قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال والله لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيتين استطعت إليه سبيلا ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم لهم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وأشار إليه فقال يا معاذ كف عليك هذا كف عليك هذا كف عليك هذا إلى آخر الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس کا میٹر یہ ہے، سب سے پہلے ذرا دیکھو آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت معاذ ابن جبل حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس کی بنیاد پر میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے۔ اس سے حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتی ایک کتاب ہے جو مشکات شریف کی شرح ہے، اس کے اندر بیان فرمایا ہے ارے اس جملے سے نصیحت حاصل کرو دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھ لو، عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھ لو، قرآن کی تلاوت کو صحیح ادا کرنے کا یعنی صحیح کرنے کا طریقہ جان جاؤ، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض کو جان جاؤ، اچھی باتیں سیکھو، کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لو۔ اس لیے کہ صحابہ کرام جب میرے آقا کی بارگاہ میں آتے تھے تو ان کا سوال یہی ہوتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے اگر کروں تو جنت میں داخلہ مل جائے اور اگر اس کو کروں تو جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی سوال تو بڑا مشکل ہے، اس کا جواب ہر ایک پر آسان نہیں ہے، مگر اللہ جس پر آسان کرے اس کے لیے آسان ہے۔ آقا نے فرمایا شارٹ کٹ میں ذرا سنو، بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلا جملہ یہ دیا تھا تعبد اللہ، اے میرے صحابی اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، اور نماز کے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے عوام اہل سنت میں بتانا چاہتا ہوں۔ آج امام اہل سنت کی زندگی کو دیکھو، امام اہل سنت کی عملی زندگی دیکھنا چاہتے ہو، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، آپ کی عملی زندگی یہ تھی نقاہت کا عالم ہے، کمزوری کا عالم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو لوگ پکڑ کر مسجد کے اندر لے جا رہے ہیں، حضور سے کہا جا رہا ہے حضور یہی نماز پڑھ لیجئے، نقاہت کا عالم ہے، کمزوری کا عالم ہے، مگر حضرت کی زبان سے کیا جملہ سنا جاتا تھا، میں جماعت کی نماز پڑھ کر کے واپس آؤں گا، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے امام کی عملی زندگی، عقیدوں کے ساتھ ساتھ آپ کی عملی زندگی کتنی مضبوط تھی، اور ہم لوگوں کی عملی زندگی کیا ہے؟ آج ہم آ رہے ہیں بڑے تھکے آ رہے ہیں، کمرے کے اندر لیٹ گئے ہیں، جماعت بالکل پڑوس میں ہے اور ہم مسافر بھی نہیں ہے، جماعت بھی واجب نہیں ہے، مگر ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، میرا حال یہ ہو چکا ہے، ہم سب کا حال اکثر کا یہ ہو چکا ہے کہ ہم مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہے، اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھ لی اور جان جماعت کی فضیلت کو ترک کر دیا اور مدت سفر سے بھی واپس نہیں آ رہے ہیں۔ بہت بڑے عالمیہ کی بات ہے کہ جماعت جو قریب بواجب سنت موقدہ لیکن واجب کے قریب ہے، اور جامع شرائط امام بھی ہے محلے کی مسجد میں اور سارے شرائط پائے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی غافل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور جماعت کو چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر قواریری کا عمل یہ تھا، ایک مرتبہ جماعت کی نماز چھوٹ گئی تھی تو انہوں نے اپنے گھر میں تنہا 27 مرتبہ اس نماز کو پڑھا، اس لیے کہ تنہا نماز پڑھنا اور جماعت سے نماز پڑھنا یہ 27 درجے کے ثواب کے فرق کے ساتھ ہے، وہی نماز اگر جماعت کے ساتھ ادا کر لی جائے تو 27 درجے اس کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا تقیم الصلاۃ، اے میرے معاذ بن جبل نماز کو قائم کرو، اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہفتہ چلے گئے، پورا ہفتہ سناٹے میں گزار دیا، اپنے کاروبار میں گزار دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بار بار نماز کی بات کی جا رہی ہے، ارے اے میری عوام اہل سنت، ایمان کے بعد سب سے اہم نماز
نماز 5 وقت کی جماعت کے ساتھ ادائیگی ہے، اگر اس میں خلل ہے تو لاکھ وظیفہ کرتے رہو، پوری رات وظیفے میں گزار دو، پوری رات وظیفے میں اوراد و وظائف میں گزار دو۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، غوث اعظم کی بھی یہی تلقین ہے کہ سب سے پہلے فرائض و واجبات پر عمل ضروری ہے، اور اس کے بعد سنتوں کا نمبر، اس کے بعد جناب عالی نوافل و مستحبات ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ فرائض و واجبات کے بغیر میں اللہ کا قریبی بن سکتا ہوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کی خام خیالی ہے۔ اگر قریبی بننا ہے تو سب سے پہلے فرائض و واجبات کو سختی سے اور آگے چلے، وہ تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ، زکات کو پابندی سے ادا کریں۔ اس کی تشریح نہیں کروں گا اس لیے کہ کر بھی چکا ہوں اور بتا بھی چکا ہوں کہ ہماری قوم کے سیٹوں کا حال کیا ہو چکا ہے۔ زکات ادا کریں یہ بھی فرض ہے نماز کی طرح، الا ماشاءاللہ خوش دلی سے زکات نکال دیا کرتے ہیں، مگر اے لوگوں صاحب نصاب اگر ہو تو زکات اللہ کی رضا کے لیے اس کے سچے مستحقین تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وتصوم رمضان، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں اے معاذ بن جبل، کیا بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں؟ کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ رکھا کرو، روزہ ڈھال ہے، نفس کو مغلوب کرنے کا بہت بڑا ڈھال کا کام دیتا ہے۔ الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، اور خیرات کیا کرو، صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ گناہوں کو ایسا مٹاتا ہے کما یطفئ الماء النار، جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ اور آگے چلیے وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات کی تنہائی میں نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تہجد پڑھنا یہ بھی اللہ کا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے۔ پھر میرے آقا نے یہ آیت تلاوت فرمائی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اچھے اور سچے لوگوں کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے الگ ہو جاتی ہیں۔ جب رات کا پچھلا پہر گزرتا ہے نا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے چپکے سے اٹھتے ہیں، ریاکاری سے دور، دکھاوے سے دور، وضو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اعضائے جوارے بھی اس کی عظمت بجا لاتے ہیں اور زبان سے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اور سجدے میں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعظیم اور عظمت اور تسبیح و تہلیل میں لگ جاتے ہیں۔ مجھے اعلیٰ حضرت کے بیان کردہ رسالے یعنی حیات المواد فی بیان سماع الاموات جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، اس کے اندر ایک حدیث قدسی پھر یاد آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یعنی حدیث قدسی کے اندر یہ ہے، حدیث پاک کو نقل کر کے بیان کرتے ہیں، اللہ نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے انی لأہم علی اہل الارض عذابا فاذا نظرت الى عمار بیوتی او متحابین فیا او متحابین فیا والمستغفرین بالاسحار صرفت عنہم عذابی۔ بنارس کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، یہ علماء کرام گواہ ہیں، اللہ فرماتا ہے میں زمین والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیتا ہوں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں ان میں میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میرے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، میرے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے، لالچ کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اگرچہ آج اکثر کا یہ حال ہو گیا ہے، اگر آج کوئی کسی سیٹ سے مسافہ کرتا ہے تو دولت کی لالچ میں کرتا ہے، اکثر کا یہ حال ہو چکا ہے، مگر جو مخلصین بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے دل میں یہ لالچ کبھی نہیں آتا۔ آج اگر کسی دولت والے کے دروازے پر جایا جاتا ہے تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے جایا جاتا ہے، آج اگر کسی شہرت والے کی بارگاہ میں لوگ اپنے تئیں زیادہ فخر سمجھتے ہیں تو اپنے نام میں بڑھاوا دینے کے لیے، مگر حدیث قدسی کے اندر ان کے لیے فضیلت نہیں آئی ہے۔ جو سیٹوں سے ملے تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جو دولت والوں سے ملے تو اپنے پرسنل مفاد کے لیے، جو شہرت والوں سے ملے تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، بلکہ حدیث قدسی میں ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیتا ہوں، مگر جب دیکھتا ہوں تو میرے گھروں کو بندے آباد کرنے والے بھی ہیں، نماز پڑھنے والے بھی ہیں، اور جب وہ محبت کرتے ہیں ان میں دنیا کا مفاد وابستہ نہیں ہوتا، بلکہ محبت کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے، عداوت کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے۔ اور رات کے پچھلے پہر میں جب وہ اٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں تو بھی میری رضا کے لیے جھکاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے جب ان کی یہ کیفیت دیکھتا ہوں تو صرفت عنہم عذابی، میں ان سے اپنا عذاب پھیر لیا کرتا ہوں، دفاع کر لیا، اور ان کی وجہ سے گناہگار بندوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اے میرے یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، تمام تقریر کا لب لباب اور زندگی کا اصل مقصد یہی ہے۔ آخری بات بتا کر میں اپنی جگہ لے لینا چاہتا ہوں، اس حدیث پاک کو پوری کر دوں۔ آخرکار جب 500 فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ جنتی کفن حنوت نامی خوشبو ہوا کرتی ہے۔ ملک الموت بیٹھ جاتے ہیں، اس کی روح سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
اے پاکیزہ روح اپنے رب کی بارگاہ میں چلی جا اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اس وقت روح جسم سے کیا کہتی ہے جانتے ہو؟ فیقول الروح للجسد ہنیئا لک ہنیئا لک ہنیئا لک. روح جسم کو مبارکباد پیش کرتی ہے کہ تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو. تو جسم بھی ویسے ہی کہتا ہے مگر جسم کیا کہتا ہے؟ آخر کار مبارکبادی کیوں پیش کی جا رہی ہے؟ آخر کار یہ تہنیت نامہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ تو روح کہتی ہے ارے سن ذرا سن، جب تو دنیا کے اندر جیتا تھا نا، جب بھی تیرا قدم اٹھتا تھا تو مجلس رسول کے لیے اٹھتا تھا، جب بھی تیرا قدم اٹھتا تھا تو تلاوت قرآن کے لیے تو مسجد میں جایا کرتا تھا اور قرآن کھول کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے بیٹھ کر کے اس کے قبلہ رخ ہو کر کے تلاوت قرآن ادا کیا کرتا تھا. آج تجھے مبارکبادی ہو. اور اسی پر بس نہیں کیا گیا، میں نے حدیث پاک کے اندر یہ بھی پڑھا ہے اے بنارس کے سنیو، جب پرہیزگار بنو گے اور آپ کا جنازہ گیٹ سے نکالا جائے گا تو ایک فرشتہ نہیں، دو فرشتے نہیں، 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے آپ کے جنازے میں چلیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ یستغفرونہ، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے استغفار کریں گے. اللہ اس سچے بندے کا جنازہ جا رہا ہے، اس کو بخش دیا جائے. آخر میں جب قبر میں اس کو دفنایا جائے گا تو 4 جملوں پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ عذاب کی گردن بھیجے گا، واللہ تعالی یبعث عنقا من العذاب، اللہ عذاب کی گردن بھیجے گا اور وہ عذاب کی گردن سامنے سے آئے گی. جب سامنے سے آئے گی جاءت الصلاۃ، نماز آئے گی اور نماز کہے گی وراءک وراءک وراءک، پیچھے چلی جاؤ پیچھے چلی جاؤ. اس لیے کہ یہ دنیا میں نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا کرتا تھا. وہ گردن بائیں طرف سے آنا شروع ہو جائے گی تو جاء القرآن، قرآن آ جائے گا اور کہے گا وراءک، اے عذاب کی گردن پیچھے چلی جا، اسے ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جب سوتا تھا تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرتا تھا، سورہ کہف کو پڑھا کرتا تھا. اس کے بعد وہ پیچھے سے آئے گی عذاب کی گردن، جاء ذکر اللہ والصبر، اللہ کا ذکر آ جائے گا اور صبر آ جائے گا. وہ کہے گا وراءک وراءک، اے عذاب کی گردن پیچھے چلی جا، تو وہ عذاب کی گردن پیچھے چلی جائے گی. اور اس کے بعد جب چاروں طرف سے اس کو نا امیدی سی لگنے لگے گی بظاہر تو وہ چلی جائے گی. اب مجھے بتائیے نماز نے سفارش کی کب کی؟ جب نماز کی پابندی کی گئی نماز سفارش کرے گی. تلاوت قرآن پابندی سے کرو گے قرآن کی تلاوت سفارش کرے گی، قرآن سفارش کرے گا. ذکر خدا کا یہ سفارش کرے گا اور صبر بھی سفارش کرے گا. تمام چیزیں یہ سفارش اس وقت کریں گی بنارس کے سنیو جب آپ اپنی زندگی کو چینج کر لیں گے، نعروں کے ساتھ ساتھ دل کو محبت رسول کا مدینہ بنا لو گے اور اپنی عملی زندگی کو بالکل روشن اور واضح کر لو گے. اور حالات کچھ بھی بنے مسلک اعلی حضرت پر حقیقی معنوں میں جب سچے دل سے قائم ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی یہاں کی بھی کامیاب ہو جائے گی اور وہاں کی بھی کامیاب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اس مختصر سے پیغام کو یاد رکھنا اور میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو قصدن یہ سہون سبقت لسانی ہوئی اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.